رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبيل الدموع سبيل مريح. बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो आइए दुआ के साथ शुरू करते हैं। द फ़िक़्ह ऑफ लाइफ एंड डेथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल अनाम की आयत नंबर 62 और 163 पे हमारा सब्जेक्ट बेस करता है मेरा जीना मेरा मरना। इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो सब जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी बात के ऐलान का हुक्म दिया गया और मैं सबसे पहला इसका फर्माबरदार हूँ। तो ये हमारे सब्जेक्ट की मेन थीम है जिसके ऊपर ये सब्जेक्ट बेस है, मेरा जीना मेरा मरना, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में इंशाल्लाह। हम इस सब्जेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हुस्न सेहत। इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं और दूसरों तक खैरख्वाही का काम आगे पहुँचाएँ। स्पेशली अपने बच्चों को इस काम में ज़रूर शरीक करें, उनको ज़रूर इससे जोड़ें। एक सिस्टर का वाक़या यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारी एक सिस्टर थी स्टाफ में, जब वो दुनिया से चली गई तो उनकी बेटी ने बताया कि मम्मा ने हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बताया हुआ था। यानी जब वो दुनिया से गई तो उनके बच्चों को वो सब कुछ पता था। जब इंसान दुनिया से फौत हो जाता है तो बच्चों को कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को करनी चाहिए जो इंसान के फौत होने के बाद फ़ायदा देंगी। आप देखिए कि हम सब चाहते हैं कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो जो लोग हमारे पीछे रह जाएं वो हमारे लिए दुआएं करें, जैसे हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे शौहर, हमारे बहन भाई या हमारे फ्रेंड्स। तो आप सोचें कि अगर आप उनको सिखा जाएंगे और फिर आपको पता है कि मैयत की मग़फ़िरत की जो दुआ है उसके बारे में आता है कि जब कोई दुआ वो मांगता है किसी के लिए, दुनिया से चले जाने के वाले के लिए, तो उसका एक दर्जा बुलंद होता है और फिर उसको बताया भी जाता है जो दुनिया से फौत हो गया कि फ़लाँ ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया था। यानी अगर बेटे ने किया था तो बेटे का बताया जाता है, और अगर बेटी ने किया है तो बेटी का बताया जाता है, और अगर कोई और करता है, यानी बाज़ दफ़ा हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, हमें पता चलता है कि वो फौत हो गए हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ जब हम मांगते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारे लिए फ़लाँ ने इस्तिग़फ़ार किया है। और आप देखें कि जितना ज़्यादा वो दुआ मांगी जाएगी उतने दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में अपनी फैमिली को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको ये चाहिए कि जैसे जैसे हम इस टॉपिक को कवर करते जाएं वैसे वैसे अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें ज़रूर बताते जाएं। आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से।
میرا جینا میرا مرنا، اس سبجیکٹ کی جو بک ہے اس کی جتنا بھی انڈیکس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قرآن کی 2 آیتوں پہ مشتمل ہے، جس میں مومن کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کا PDF انشاءاللہ گروپ پر آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا، تاکہ جب ان ٹاپکس کو پڑھایا جائے تو آپ اپنی بک اپنے سامنے رکھیں انشاءاللہ۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، جس میں ایک حصہ جو ہے وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا حصہ ہمارے مرنے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے، یہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162 and 163۔ دیکھیے کہ اس کتاب میں ہمیں صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، طرح ہم زندگی گزاریں اور پھر کس طرح ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ دیکھیے خاص طور پہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ جیسے ہماری موت کیسی، حسن خاتمہ ہمارا کیسا ہوتا ہے، اور پھر اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے کہ ہماری موت بھی اچھی ہو، ہماری موت بھی انشاءاللہ خوبصورت ہو۔ اس کتاب کو 7 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس کا فرسٹ ٹاپک ہے صحت مند جسمانی روحانی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اچھی عادات کون سی ہمیں اپنانی ہے۔ فزیکل لائف ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہم فزیکلی کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھیں، کیسا لائف سٹائل ہونا چاہیے، تھنکنگ کیسی ہونی چاہیے، پھر آپ کی اسپریچول لائف کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ انسان 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے، جسم اور روح، تو ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی جسمانی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے، صحت کا بھی اور روحانی زندگی کا بھی، اور ساتھ ہی کچھ چیزیں ہم سنت کی روشنی میں پڑھیں گے۔ تو اگر وہ باتیں ہماری عادت میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ چیزیں وہ سنت کو فالو کرنا ہماری عادات میں نہیں ہے تو ہم کوشش کریں ان کو اپنی عادات میں شامل کریں انشاءاللہ۔ پھر سیکنڈ ٹاپک ہمارا ہوگا بیماری، علاج اور عیادت کے آداب۔ جب انسان بیمار ہو جائے تو کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے، اس کی عیادت کی جائے۔ علاج کے لیے جیسے الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں یا مثلاً میڈیسن لے سکتے ہیں، لیکن کچھ روحانی علاج بھی ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میڈیکلی اتنی کنفیوژن نہیں ہے، کلیئرٹی بہت ہے۔ جیسے آپ آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، کوالیفائڈ ہے، جیسے کہ یہ ہاسپٹل ہے تو اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو پھر کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی سیریس آپ کو مسئلہ ہو جائے تو آپ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ڈاکٹر اچھا ہے اور اللہ نہ کرے یہ والا جو ہے اس ڈاکٹر کا اچھی رپورٹنگ نہیں ہے، یہ دھوکے باز ٹائپ کے ڈاکٹر ہیں، یا کہیں فراڈ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر کسی ہاسپٹل کے بارے میں ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن جو روحانی علاج ہوتے ہیں اس میں ہمیں خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مس گائیڈنس بہت زیادہ ہے، اور بعض دفعہ کچھ روحانی علاج ایسے بھی کیے جاتے ہیں جو استغفر اللہ ربی ہمارے اعمال کو بھی ضائع کر سکتے ہیں، ہماری آخرت کو خراب کر سکتے ہیں، یعنی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم روحانی علاج کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کون سے روحانی علاج جو ہیں وہ جائز ہیں اور وہ اوتھینٹک ہے اور وہ سنت سے ثابت ہیں، اور کون سے روحانی علاج ایسے ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو حد الامکان دور رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور بعض دفعہ وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی کہ ہم سب اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں اور جو معلومات ہمارے پاس آتی جائے ہم دوسروں کو بھی، اپنے آس پاس والوں کو بھی اویئر کریں اینڈ ایجوکیٹ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو تو عیادت کیسی کرنی چاہیے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہمیں کیونکہ یاد نہیں رہتا کہ کتنا ریوارڈنگ یہ کام ہے، تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کے اس کی عیادت کرنا جو ہے یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر گھر میں میرے شوہر بیمار ہیں یا امی ابو بیمار ہیں یا بہن بھائیوں میں سے یا بچوں میں سے، تو وہ تو گھر کی بات ہے نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایون گھر میں بھی آپ کسی مریض کا خیال رکھتے ہیں تو اور اس کے لیے اسی طرح دعا کرتے ہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا کہ مریض کی عیادت کا کتنا ثواب ہے، پھر انشاءاللہ وہ خیال رکھنا بھی، ان کی دیکھ بھال کرنا بھی آپ کے لیے ایک عبادت بن جائے گا۔
تو اس کے ساتھ یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ عیادت کے آداب کیا ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک بہت دفعہ کمی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض پریشان ہو رہا ہے، مریض تکلیف میں ہے اور وہ وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ مثلاً وہ مریض چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا ریلیکس کرے، وہ تھوڑا سا آرام کرے، مگر آنے والوں کی باتیں اور کنٹینیوس باتیں، تو یہ ادب اور آداب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں جا کر کیسے باتیں کرنی ہے، وہاں پر کتنا ٹائم سپینڈ کریں، وہاں لے کر کیا جائیں اور اس کو کیا ریمائنڈرز دیں، اس کو یاد دہانی دلائیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاتے تھے تو کیا باتیں کرتے تھے صحابہ کرام سے یا کسی مریض سے۔ یہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کورس میں سکھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے، آپ دیکھیے کہ زندگی کا اختتام، ایسے موقع پر کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی زندگی کا اختتام بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے سامنے کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ایسی سچویشن میں اس وقت آپ کیسے ایکٹ کریں اور کیسے ری ایکٹ کریں۔ اور یہ تو ہماری لائف کا ایک پارٹ ہے کہ اکثر بہت سے انسان جو کہ موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، اور اس وقت تو ہم شوق میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کو بجائے اس کے کہ ہم اس انسان کو ڈیل کریں، ہم خود ہی شوق میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بار ایک صاحبہ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اتنا زیادہ شوق میں چلی گئیں کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہنا بھول گئیں۔ شوق جیسے کہ اتنا شور اور اتنی چیخیں اور سب کچھ کرا، لیکن جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اور بعد میں جب ان کو سمجھ شعور آیا تو ان کو یہ ریلائز ہوا کہ کتنا غلط انہوں نے کرا۔ ان کو ریگریٹ بھی ہو رہا تھا کہ یہ سب تو ان کو کرنا نہیں تھا اس وقت پر۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ تو اجر کمانے کا وقت تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، مطلب جو فرسٹ چیز ہمارے سامنے آئے اس وقت ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اسی طرح موت بھی ایک حقیقت ہے اور اسے ہمیں بھولنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں جب آپ کسی کا آخری وقت دیکھ رہے ہیں تو ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس والوں کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ آپ اس وقت جب آپ کے سامنے کوئی انسان ڈیتھ بیڈ پر ہو تو آپ اس کے ساتھ کس طرح کے معاملے کریں، کیا باتیں کریں، کون سے ریمائنڈر آپ مرنے والے انسان کو دیں، پھر اسی طرح ان کے گھر والوں کو کیا بتائیں، کس طرح ان کو سمجھائیں، پھر جب کوئی فوت ہو جائے تو فوراً آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کس طرح آپ میت کو ہینڈل کریں گے۔ بہت سمپل سے سٹیپس ہیں، بہت ایزی سے سٹیپس ہیں، لیکن بعض اوقات جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اور جو ہمیں جیسے بتاتا ہے پھر ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا وہ جنازے سے پہلے ایک غسل تو ہونا ہے تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا غسل اور دے دو۔ تو آپ دیکھیں کہ میت کو 2 دفعہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جو ہمارے نبی نے طریقہ سکھایا، یعنی جو سنت کا طریقہ ہے، اس میں 1 دفعہ ہی میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ایک غسل دے دیتے ہیں پھر بعد میں ایک اور دے دیں گے، تو آپ دیکھیے کہ آپ اس کو اذیت دے رہے ہیں، اس میت کو آپ اس کے لیے اذیت کر رہے ہیں۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے فیملی میں تو اکثر لوگ وہی سب کرتے چلے جاتے ہیں، وہ سنت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا نبی کا بتایا ہوا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان سب باتوں کو ہم لوگ اچھے سے اسٹڈی کر کے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ٹاپک ہے آخری سفر کی تیاری۔ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جو جانے والا انسان ہے وہ اپنے آخری سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ جو دنیا میں لوگ ہیں وہ اس انسان کو دنیا سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا کہ کس طرح سے ہمیں ایک دنیا سے جانے والے انسان کو رخصت کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کسی دین میں آپ کو اتنا اہتمام نظر نہیں آئے گا، وہ طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ جس اہتمام سے اور صفائی سے اور اچھے طریقے سے میت کو تیار کیا جاتا ہے، یعنی غسل دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے غسل کے سٹیپس وہی سٹیپس ہیں جو اس کی نماز کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جیسے ہم میت کو وضو کراتے ہیں
اس کو شاور دیتے ہیں ایک طرح سے، اس کا جو اچھا سا ایک صاف کفن ہوتا ہے اس کو ڈریس اپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ایک اتنا آنر دیا جاتا ہے دنیا سے جانے والے کو۔ اور آپ دیکھیں یہ کسی اور دین میں نہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی، کچھ ریلیجن میں میت کو جلایا جاتا ہے اور کچھ میں یوگرٹ لگا کے میت کو رکھ دیا جاتا ہے کہ آ کے اس کو ولچرس وغیرہ پرندے اس کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ اوون میں اس کو ڈال دیتے ہیں میت کو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے رب نے ایک خوبصورت طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمارے رب نے یہ خوبصورت طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غسل، کفن، اور پھر اس کے بعد اس کی قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے، جو کہ اس کا قیامت تک کا ٹھکانہ ہے۔ آخری سفر کی تیاری میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میت کو مسنون طریقے سے غسل کیسے دینا چاہیے، اس کو کفن کیسے دینا چاہیے، پھر اس کا جنازہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب ہم نماز جنازہ پڑھیں تو کس طرح پڑھیں، یا ہماری اولادیں ہمارے لیے پڑھیں تو ان کو کس طرح نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اگر ہمیں کسی کے نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملے تو ہمیں معلوم ہو اور ہم پڑھ سکیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قبر، اگر آپ کو کبھی قبرستان جانا پڑے تو وہاں پر آپ کیا کریں۔ تو یہ سارے سٹیپس انشاءاللہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ میت کو کیسے کفن کرنا ہے، کیسے نماز جنازہ پڑھنی ہے، کیسے اس قبرستان میں اس کو دفنانا ہے، اور اگر قبرستان سے ہمارا گزر ہو تو وہاں جا کے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ نمبر 5 ہم دیکھیں گے کہ حسن خاتمہ کی علامات کون کون سی ہے۔ پھر اس کے نیکسٹ اب یہ 6 سٹیپ وفات کے بعد کہ اب ایک انسان جو دنیا سے چلا گیا ہے، اب جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لواحقین کی تیاری کیا کیا ہوگی، اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو کس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، جیسے کہ غسل اور کفن کی تیاری کے بعد اس کی وراثت اور اس کا بچے، تو اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بریفلی پڑھیں گے۔ 7 نمبر پہ دیکھیے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، آپ نے اس کو دفن بھی کر دیا، کیونکہ ہمارا پیارا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کتنے شاکڈ میں ہوتے ہیں، کتنی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات سب سے زیادہ شاکڈ میں جو ہوتے ہیں وہ ہسبینڈ وائف کے لیے اور وائف ہسبینڈ کے لیے، کیونکہ بہت لمبا ان کا ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات 40 سال اکٹھے رہے، 30 سال اکٹھے رہے، تو ان کا ایک لمبا ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ایک دم سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ایک ٹراما سے گزرتی ہے وائف ہسبینڈ کے لیے، اور اگر وائف فوت ہو جائے تو ہسبینڈ وائف کے لیے، اور بعض اوقات بچے بھی۔ تو اب کیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بہت سارے طریقے بتا دیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگین اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو ہمارے دین میں ہیں ہی نہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی معلومات کرنی ہے، سنت طریقے کو جاننا ہے۔ جیسے مثلاً بہت ساری بدعات آ گئی ہیں، کیونکہ جو فیملی کے ٹرینڈز چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ وہی کرتے جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ان کی فیملی میں یہ سب ہوتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم سب اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں گے اور معلوم کریں گے کہ صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں اپنی فیملی میں ہوتے ہوئے دیکھیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو ان کو نہیں منع کرنا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمیں اپنی فیملی کو ابھی سے پریپیئر کرنا ہے ان وقتوں کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت آپ ان کو روکیں گے تو ان کو تو پھر اس وقت غصہ آئے گا، اور اس وقت وہ ریئیکٹ بھی کریں گے، اور پھر آپ کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت ان کو روکنا، ان کو لیکچر دینا فائدہ نہیں دے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ابھی سے خاص طور پہ اپنے گھر والوں کو تیار کرنا ہے اور ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کوئی جمعراتیں نہیں ہوتی، کوئی 40واں سنت میں نہیں ہے، کوئی برسی وغیرہ نہیں ہوتی، اور ان کو اپنے اوپر رکھ کے ایڈوکیٹ کریں کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو پلیز آپ لوگ یہ چیزیں نہ کریں جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے اوپر رکھ کر کہیں گے تو ان کو خود بھی احساس ہو جائے گا اس بات کا کہ جب اپنے لیے یہ منع کر رہی ہیں تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے بھی تو آپ کو ان کو بتانا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ چیزیں ہیں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں، اور یہ چیزیں تم لوگ کرنا جو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی آگے اسٹڈی کریں گے. میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے صدقہ خیرات بھی، اور جو بھی میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ آگے سکھانا. تو یہ چیزیں انسان کو دنیا سے جانے کے بعد اس کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی. لیکن جو یہ ساری رسمیں بنا رکھی ہیں یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہم کو فائدہ دیں گی. تو یہ چیزیں انسان کو بہت فائدہ دیں گی. اور میں نے ایک چیز آبزرو کری ہے اپنی ممی کی ڈیتھ کے بعد، کہ یہ چیزیں، یہ رسمیں جو ہیں یہ خود بھی لوگوں کو پریشان کرتی ہیں. یعنی لوگوں پر بہت برڈن ہوتا ہے ان رسمات کا، فائنینشیل برڈن ہوتا ہے، مینجمنٹ، پھر گھر الٹا سیدھا ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اتنا آتے جاتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اور اس کی جگہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب لوگ آپ کے گھر تعزیت کے لیے آئیں تو ان کو دعاؤں کے کارڈ دیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیزیں جانے والے کے ساتھ جائیں گی، کیا چیزیں اس کو فائدہ دیں گی، اور اپنے گھروں میں چھوٹا موٹا درس کریں. تو اس سے لوگوں کو آئیڈیاز ملیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو گھر ہیں فیملیز میں ان میں بدعات ختم ہو جائیں گی. اور دیکھیے جب سنت سے ثابت چیزیں لوگوں کو بتائیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے. یہ ہم نے خود آبزرو کیا کہ ان لوگوں کو لگا کہ ہمارے لیے تو بہت آسانی اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے ہمارے رسول کے ذریعے جو ہمیں طریقے بتائے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے لیے خود ہی کمپلیکیشن کر رکھی ہے ان چیزوں کو بدعت اس میں ایڈ کر کے. اور اب دیکھیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت آسان ہے، بہت ہی پریکٹیکل ہے، اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. اور اب یہ بھی تو دیکھیے کہ جو لوگ رسم رواج کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں ان کو کرنے میں. اب نیکسٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی اور موت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ زندگی کیا ہے. جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے نا تو اس کو زندگی کہتے ہیں، اور پھر موت کیا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ہمیں دنیا میں یہ دونوں چیزیں ایکسپیرینس کرنی ہے. ہم اپنی زندگی کو بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اپنی موت کو بھی، اور اسی طرح ہم دوسروں کی زندگیاں بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کی موت بھی. اور پھر ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. جب میری لائف ہی پرماننٹ نہیں ہے تو میں باقی چیزوں کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں کہ یہ چیزیں پرماننٹ ہیں. تو یہ چیزیں انسان کو دنیا کی حقیقت بتا دیتی ہیں. اور پھر دیکھیے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ وقت میرا ٹیمپریری ہے، تو ہمیں اس دنیا کو اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے جتنی ہمیں دینی چاہیے. آؤٹ آف دا وے جا کے مجھے اپنی آخرت یا دین کو سپوائل نہیں کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں ہمیں کون سی چیز آخرت میں کام آئے گی. کیا ڈھیروں مال، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے گھر، گاڑیاں، زیورات، کیا چیز کام آئے گی؟ ہمیں عمل کہاں کہاں کرنا ہے. پھر نیکسٹ آپ دیکھیے کہ جو زندگی اور موت کے مراحل ہیں ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے. جس کو پتہ ہو کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس زندگی میں کون سے کام ہیں جو اس کو انجام کے اعتبار سے فائدہ دیں گے. یعنی جب ہمارے اندر یہ کلیئرٹی آ جائے گی تو پھر ہم خود بخود ایک پروڈکٹیو انسان بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب نیکسٹ آپ دیکھیے کہ اصل کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی کون سی ہے؟ کیا یہ کامیابی ہے کہ دنیا میں ہم نے کتنا کچھ بنا لیا؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. اور نیکسٹ آپ دیکھیے کہ اصل کامیابی کیا ہے کہ جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کی مرضی کے مطابق خود کو اس کے لیے استعمال کر لے. تو اصل کامیابی کیا ہے کہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں. ہم فجر میں دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو یہ تینوں چیزیں پروڈکٹیو ڈے کے لیے ہوتی ہیں، پروڈکٹیو لائف کے لیے ضروری ہیں. اور پھر یہ کہ پروڈکٹیوٹی تو ہے لیکن یہ چیک کرنا ہے کہ وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں. میرے سارے کام، میرا اخلاق، میرا کردار، میری عبادات کیا اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا ہے یا نہیں. پھر نیکسٹ آپ دیکھیں کہ آخرت میں تو یہی ساری چیزیں ہمارے کام آئیں گی نا.
نیکسٹ ہے کہ آخرت میں ہمیں کیا چیزیں کام آئیں گی؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں. ہمیں آخرت میں وہ عمل کام آئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں، وہ کام نہیں جو ہم نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے گزار دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر کامیاب وہی ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیے ہوئے آئے. آپ دیکھیں یہاں مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہاں کام نہیں آئیں گی. کب کام نہیں آئیں گی؟ جب ہمارا سارا فوکس یہی ہوں گی. لیکن اگر انہی چیزوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا تو یہ ہمارے لیے اس دن فخر کا باعث ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے ہمیں یہ زندگی اور اس دنیا کو بنایا. اور نیکسٹ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 سے یہ ریمائنڈر ایوری ڈے ہمارے لیے ہے سامنے ہمارے. اور وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس ذات نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ پرپز آف لائف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی دی. کسی انسان کے ہاتھ میں نہ کسی کی زندگی ہے اور نہ کسی کی موت. اس کا اگزامپل ایک میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ بعض دفعہ فل پریگننسی ہوتی ہے اور اس کے بعد بچے زندہ پیدا نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کہ ہمارے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے. ہم کسی کو زندگی نہیں دے سکتے اور نہ ہم کسی کی موت کو روک سکتے ہیں اور نہ کسی کی موت کو لا سکتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ یہ مر جائیں تو اچھا ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں نہ ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں. یہ اختیارات تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. پھر نیکسٹ آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور نیکسٹ کہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے. دا فقہ آف لائف اینڈ ڈیتھ، میرا جینا میرا مرنا، کہ ہم اس کتاب کے ذریعے اپنے انجام سے باخبر ہو کر حال کی بھی کچھ اصلاح کر لیں، اپنے پریزنٹ کو بہتر بنا لیں، پروڈکٹیو بنا لیں. تو انشاءاللہ یہی ہم اس سبجیکٹ میں اسٹڈی کریں گے کہ اپنی زندگی کو بیسٹ طریقے سے کیسے گزارے کہ ہماری موت بھی اچھی بہتر ہو. تو الحمدللہ یہ بریف سا انٹروڈکشن تھا اس کتاب کا، اس سبجیکٹ کا. اور انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں ہمارا ٹاپک ہوگا حسن صحت، انداز زندگی اور روحانی صحت. جزاک اللہ خیراً کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب ہم دعا اور درود کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کے پیج نمبر 305 سے شروع کریں گے. غزوہ بنو قریظہ. غزوہ بنو قریظہ، ذی القعدہ 5 ہجری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا. اور یہ کہہ کر فرشتوں کے جلوں میں روانہ ہو گئے.
جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جو بنو قریظہ تھے، یہود کا جو قبیلہ تھا، اس نے بدعہدی کی تھی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ اس وقت مسلمانوں کو اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ جو ان کے حلیف ہیں، جو ان کے دوست ہیں، وہ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ تعداد کم تھی، دشمن کا لشکر بہت زیادہ تعداد میں تھا، سخت شدید سردی کا موسم تھا اور جو وسائل تھے وہ بہت کم تھے۔ لیکن اس وقت بنو قریظہ نے، جو یہود کا قبیلہ تھا، اس نے انکار کر دیا مسلمانوں کا ساتھ دینے سے، اور یہ ایک بہت بڑی بدعہدی تھی، کیونکہ اس وقت کے جو اصول و قواعد تھے اس کی روح سے جو قبیلہ جس کا حلیف ہوتا تھا، جس کا دوست ہوتا تھا، اگر اس پر کوئی جنگ کا معاملہ آتا تو پھر وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کو تیار رہنا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع پر بدعہدی کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا جب غزوہ خندق کا معاملہ طے پا گیا، اور غزوہ خندق جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مسلمان مدینے لوٹ آئے، تو ابھی وہ لوٹ کر آئے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا، تاکہ ان کو ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی سزا دی جا سکے۔ اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آج۔ اب کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ حکم سنا کر چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ من کان سامعا مطیعا فلن یصلین العصر الا ببنی قریظہ، جو شخص سماع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے، یعنی کہ جو لوگ بھی یہ بات سنیں اور وہ اطاعت کی ان کی نیت ہو تو وہ فوراً نکل کھڑے ہوں، حتیٰ یہ کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں، اور بیچ میں، یعنی کہ یہ مطلب یہ تھا کہ نہ مدینے میں رکیں اور نہ راستے میں رکیں، بلکہ سیدھے چلتے چلے جائیں اور منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا پھریرا دے کر، جنگ کا پھریرا یعنی جنگ کا جو ایک علم ہوتا ہے، ایک جھنڈا باندھا جاتا ہے، وہ دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھار کر دی اور ہرزہ سرائی کی۔ ہرزہ سرائی کا مطلب کیا ہے کہ برا بھلا کہا۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹپٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جلو میں نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے، یعنی جو ان کے محلے تھے اس میں وہ اپنے قلعوں میں اندر بند ہو گئے۔ انہیں لڑائی کی جرأت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے، محاصرے کا مطلب کیا ہے؟ گھراؤ، تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، محاصرہ ان کا جو ہے طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ جو ان کے کچھ حلیف ہیں، کچھ دوست ہیں مسلمان، ان سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے داڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں یعنی حضرت ابو لبابہ کو فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے
دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لو جاءنی لاستغفرت لہ اما اذا فعل ما فعل فنترکہ حتی یقضی اللہ فیہ، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور مزید پڑھیں گے، کیونکہ جو ان کا واقعہ ہے اور جو ان کی شخصیت ہے اس سے بہت سارے عمل کے سبق نکلتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی ان کے بارے میں آیات نازل ہوئیں اور ہمارے لیے ان کی شخصیت میں اور جس طرح کا عمل اور جس طرح کی انہوں نے توبہ کی اس میں بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ جو لوگ مدینہ منورہ جن کو جانے کی سعادت ملی ہے اور ظاہر ریاض الجنہ میں جنہوں نے نماز پڑھی ہے، وہاں پر انہوں نے ایک ستون دیکھا ہوگا جس پر ایک گول دائرے میں لکھا ہے ستون ابی لبابہ، اور یہ وہی ستون ہے جس سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اور کیوں باندھ لیا تھا؟ کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے تو انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے اس بات کو بتا دیا ہے، اس بات سے خیانت کر دی ہے جس کو ابھی ان سے بتانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا کہ وہ اس کی اطلاع یہود کو دیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ لیکن ان کو جیسے ہی احساس ہوا کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیانت ہوئی ہے، انہوں نے وہ بات بتا دی ہے جو ان کے علم میں تھی لیکن ان کو بتانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، تو وہ فوراً اپنی غلطی پر نادم اور پریشان ہو گئے۔ اور ان کی جو حالت تھی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعی ہوتا ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں کس طرح ان کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو جاتا ہے اور کس طرح پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے رجوع کرنے کی کس طرح قدر فرماتے ہیں اور کس طرح ان کا اعزاز اور اکرام فرماتے ہیں۔ تو سیدنا ابو لبابہ جو تھے وہ یہود کی جب انہوں نے آہو بکا سنی، رونا دھونا سنا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے کعب کے مشورے کے جواب میں کہا کہ ہاں، اور پھر اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے، یعنی کہ تمہارا مقدر یہی ہے کہ اب تمہیں مار دیا جائے گا اس لیے کہ تم نے اللہ کے رسول سے بدعہدی کی ہے اور ایسے موقع پر کی ہے جبکہ اسلام کو، دین کو تمہاری شدید ضرورت تھی۔ اور یہی ایک اصول بنا، یعنی کہ ان کی خود کی کتاب میں بھی یہ اصول موجود تھا کہ ایسے موقع پر پھر کیا سلوک کیا جائے۔ تو سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے۔ عورتوں اور بچوں کی سسکیاں سن کر ان کے قدم پھسل گئے، ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو گیا۔ فوراً پشیمان ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں فواللہ ما زالت قدمایا من مکانہما حتی عرفت انی قد خنت اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میرے پاؤں ابھی اپنی جگہ سے ہلے نہ تھے کہ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کر دی ہے۔ اور کیا خیانت تھی؟ کیا خیانت تھی؟ یہ خیانت صرف اتنی تھی کہ جس بات کو کہنے کے لیے ان سے بتایا نہیں گیا تھا، حالانکہ وہ بات عیاں تھی کہ وہ بات کیا ہے، کہ اس بدعہدی کی سزا کیا ہوگی، لیکن انہوں نے اشارتاً ان کو بتا دی کہ ہاں یہ جو تم نے بدعہدی کی ہے اس کی تمہیں سزا کیا ملنے والی ہے۔ تو ندامت کے سبب آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگ گئی۔ میری یہ حالت دیکھ کر کعب نے پوچھا، یعنی جو انہی میں کا یہود میں کا ایک شخص تھا، اس نے پوچھا ابو لبابہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی ہے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے، اشک باری کر کر کے داڑھی بھی تر ہو گئی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابو لبابہ کو بہت دیر ہو گئی، ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے سیدھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا جسے استوانہ مخلقہ اور استوانہ توبہ کہا جاتا ہے، یعنی اب اس کا یہ نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی میں اسی جگہ بندھا رہوں گا، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بنو قریظہ کے پاس نہیں جائیں گے، اور جس علاقے میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی سے خیانت کی ہے وہ وہاں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔
سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 27۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر محسوس کر رہے تھے کہ ابو لبابہ کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اما فرغ ابو لبابہ من حلفائہ، کیا ابو لبابہ اپنے حلیفوں سے فارغ نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بتایا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے قسم، وہ قلعے سے واپس نکال آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم پھر وہ کہاں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد حدث لأبی لبابہ امر ما کان علیہ، ابو لبابہ کو ضرور کوئی سنگین معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اتنے میں مسجد کی طرف سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے ابو لبابہ کو مسجد میں دیکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرے بعد اس کو آزمائش نے آ لیا ہے، اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، جب اس نے ایسا کر ہی لیا ہے تو اب میں اسے اس کی جگہ سے ہرگز نہیں ہلا سکتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ جلیل القدر صحابی آزمائش میں پڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ سحری کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے متعلق آیات نازل فرمائیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سحری کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ علی ابی لبابہ، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا ان شئتی، کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو ابھی خوشخبری سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں، یہ پردے کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے، اور کہنے لگیں، یا ابی لبابہ ابشر فقد تاب اللہ علیک، ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ یہ سن کر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولنے کے لیے دوڑے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور کہا، نہیں، اللہ کے قسم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ہی سے کھولیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور ان کے پاس سے گزرے تو انہیں اپنے دست مبارک سے کھولا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ستون سے بندھے رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے 20 دن لکھے ہیں، جبکہ مخریزی نے 15 دن کا ذکر کیا ہے۔ ہر نماز کے وقت ان کی بیوی آتی اور انہیں کھول کر وضو کراتی، وہ نماز پڑھتے اور پھر ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا ہے، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور میں بدبو اور کیچڑ میں پھنسا ہوا ہوں، کوشش کے باوجود وہاں سے نکل نہیں پا رہا۔ اس کیچڑ کی بدبو اتنی خطرناک تھی، قریب تھا کہ میں مر جاتا۔ اسی دوران میں نے ایک جاری نہر دیکھی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے اس میں غسل کیا، یہاں تک کہ میرا سارا میل کچیل اتر گیا اور میں اپنے آپ سے اچھی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس خواب کی تعبیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تو انہوں نے تعبیر کی کہ تم کسی پریشان کن معاملے میں مبتلا ہوگے، پھر اس کے بعد تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ جب میں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا تو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت یاد آتی تھی اور مجھے امید تھی کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔
جلیل القدر صحابی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی توبہ کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اظہار تشکر کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے قوم کا علاقہ چھوڑتا ہوں جہاں میں گناہ کا مرتکب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجزی عنک الثلث، تمہاری طرف سے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کافی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قوم کا علاقہ چھوڑ دیا اور تیسرا حصہ مال صدقہ کر دیا۔ تو یہ تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی ایک غلطی کو، جو ہماری نظر میں اگر ہم جیسے لوگ ہوں تو ہم کہیں کہ کیا غلطی ہوئی تھی، ہم کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے غلطی بھی کیا کی، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، لیکن ان کو ایک اپنی ایسے غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ ان کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اشارتاً بھی نہیں کہنا چاہیے تھا جو وہ کہہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک بہت سیکھنے کی بات ہے کہ خیانت اللہ کی نظر میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف مال میں کی جائے تو وہ خیانت ہے، کہ کوئی ہمارے پاس اپنا کوئی مال یا کوئی چیز رکھے اور اس میں ہم استعمال کر لیں بغیر اس کی اجازت کے، تو یہ خیانت ہے۔ یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ باتوں میں بھی خیانت ہے۔ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، ان کی بات بھی ادھر سے ادھر کرنا خیانت ہے۔ اگر آپ کسی میٹنگ میں ہیں، آپ کو کسی نے بلایا ہے، آپ 2-4 لوگوں سے کوئی مشورہ کیا ہے اور آپ نے جا کر کے اس کو باہر تو اور لوگوں سے بتا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس مجلس کے ساتھ خیانت کی ہے جو صرف آپ لوگوں کے چند لوگوں کے درمیان کی گئی تھی مشورے کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے بات کہتا ہے کہ دیکھیے میں آپ سے بتا رہی ہوں، آپ اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیجیے گا، اور آپ نے اس کا تذکرہ اور لوگوں سے کر دیا ہے، تو یہ بھی پھر خیانت ہے، اور یہ باتوں کی خیانت ہے جس کو ہم خیانت مانتے نہیں، سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ ہم یہ کہہ کے کہ فلاں نے ہم سے بات کہی تھی، دیکھیں میں آپ سے بتا رہی ہوں، آپ کسی سے نہیں کہیے گا، تو یہ جو آپ کا بتانا ہو گیا نا، تو یہ آپ نے خیانت کر دی، اور خیانت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ خائن کے لیے بہت بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر کیا گیا حدیث میں، تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ سوشلائز کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ باتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں کرنے کے لیے، کہ پھر ہم لوگوں سے ملیں جلیں تو ہم باتیں کیا کریں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ہمارے کرنے کی نہیں ہوتی، جو ہمیں کسی سے نہیں بتانا چاہیے، جو ہمیں کسی نے امانتاً ہم سے بتائی ہیں، ہم سے مشورے کے لیے بتائی ہیں، ہم سے کسی ایسے کام کے لیے بتائی ہیں کہ جس میں کسی تیسرے کا کوئی دخل وہ پسند نہیں کرتا، لیکن ہم ہیں کہ ہم سارے میں اس کو بتاتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات بھی امانت ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرنا، ان کو بھی برملا دوسروں سے بتانا، اظہار کرنا، ان کے بارے میں بہت زیادہ کسی بھی شہرت کے لیے ان کو باہر پھیلانا، کسی اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے، لیکن بہرحال یہ امانت ہے اور ان کو امانت ہی رکھنا چاہیے۔ تو یہ تعلقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں پردے کے تعلقات ہیں، اور ان پردے کے تعلقات پر پردہ ہی رہنا چاہیے۔ ان کا بیان بھی اللہ کی نظر میں خیانت ہے۔ شوہر بیوی سے کوئی بات کہتا ہے، بیوی شوہر سے کوئی بات کہتی ہے، اور پھر وہ جا کر اس کو باہر دوسروں میں بتا دیتے ہیں، پھونک دیتے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ بہت سی باتیں بیویاں اپنے شوہروں سے کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، یہ بات ایسی کہ اس کا ہم کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ اور کسی سے مت کہیے گا، لیکن شوہر صاحب چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ لوگوں نے ایسے ایسے کیا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر اس کو منع کرتا ہے کسی کام کو بتانے کے لیے کسی سے، یا کسی بات کا پردہ رکھنے کے لیے کہتا ہو، وہ جا کے اپنے میکے میں اس کو وہ ساروں کو بتا دیتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا اور وہ کرتا اور اس طرح اور اس طرح، تو یہ بھی ایک خیانت ہے جس کا ہم عورتیں لحاظ نہیں رکھتے، ہمارے گھروں میں لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل سے ہم خود دوچار ہوتے ہیں۔ جو گناہ ہے وہ تو گناہ ہے، لیکن ان کے نتائج اتنے خراب ہوتے ہیں کہ پھر انسان اس میں مبتلا ہو کر کے انہی میں پڑ جاتا ہے اور اپنی عبادتوں تک سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے۔ تو ان باتوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ خیانت ہے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ طرز عمل تھا، اور جس طرح انہوں نے توبہ کی اور جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم سے اس طرح کے اعمال ہوتے رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ماضی میں ہو چکے ہیں، تو ہمیں کس درجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے اپنے لیے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اب قرآن کی آیتیں تو نازل نہیں ہونے والی،
مزید، لیکن انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر بار بار اپنے اعمال کے لیے توبہ کرنی ہے، اس کے لیے صدقہ کرنا ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں اپنی رحمت کے طفیل، اور یہ صدقہ ہم بطور تشکر کے، بطور شکریہ کے اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری سے یا سیرہ کہ چونکہ یہ واقعات ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ لوگ ہیں ان کی زندگیاں اور ان کی سیرت بھی اس لائق ہے کہ اس سے ہم سبق بھی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں اس سے روشنی حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو اس سے منور کریں، اپنے آپ کو گناہوں کی اس دلدل سے جس میں ہم روز بروز پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے نکالیں، اور کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کے لیے ہم دعا بھی کیا کریں، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دے، ہم اس وقت تک کہ موت سے ہم کنار نہ ہوں جب تک کہ ہم سچی توبہ کر نہ لیں، ہماری توبہ اللہ کی نظر میں سچی توبہ نہ ہو جائے۔ اور سچی توبہ کی شرائط کیا ہیں کہ انسان جس کام سے توبہ کر رہا ہے اس کام کو چھوڑ دے اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عہد کرے، اور جب عہد کرے تو اس کو پورا کرے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اور اگر وہ اسی کام کو دوبارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ سچی توبہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 306 پر تھے ہم، نہیں سوری پیج نمبر 307 پر آگے تھے۔ ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، یعنی جب محاصرہ طویل ہوتا گیا، بہت لمبا ہوتا گیا، ان کا جو گھراؤ مسلمانوں نے کیا ہوا تھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے، ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر عربوں کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور اسی طرح سے یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو جو یہود کے قبیلے تھے وہ ان مدنی قبائل یا عرب قبائل کے حلیف تھے، یعنی 2 قبیلے جو تھے وہ بنو خزرج کے حلیف تھے، اور یہ جو قبیلہ تھا قریظہ یہ اوس کے لوگوں کا حلیف تھا، یعنی ایک مدنی قبیلہ اور ایک یہود قبیلہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور ایک عرب قبیلہ اور 2 یہود کے قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ لہٰذا انہوں نے آ کر کے اوس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو قریظہ کی سفارش کی، اور کہنے لگے کہ ان کے ساتھ اسی طرح احسان فرمائیں جس طرح آپ نے خزرج کے جو دوست قبیلے تھے، حلفاء تھے یعنی دوست تھے، بنو قینقاع، ان پر احسان فرمایا تھا۔ یعنی بنو قینقاع کو کیا کیا گیا تھا؟ جلا وطن کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا تھا ابھی آپ آگے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضون ان یحکم فیہم رجل منکم، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ یعنی چلیے اب میں فیصلہ نہیں کرتا، جو آپ میں سے کوئی آدمی ہوگا، اوس کا ہی کوئی آدمی ہوگا، وہ ہی ان یہود کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ آپ اس بات پہ تیار ہیں کہ میرے فیصلے کے بجائے آپ کے، چونکہ یہ حلیف ہیں، دوست ہیں، لہٰذا آپ میں سے یعنی اوس قبیلے میں سے ہی ایک شخص آئے اور آ کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذاک الی سعد بن معاذ، تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے،
عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہت زیادہ قربت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور ان کو جو تیر لگا تھا اس کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ زخمی حالت میں یہ مدینے لائے گئے تھے اور بہت زخمی حالت میں تھے۔ اس کے باوجود یعنی آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے یہ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینے ہی میں تھے، یعنی وہ نکل کر کے بنی قریظہ نہیں آئے تھے۔ تو اب کیا کیا گیا کہ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، سواری بھیجی گئی، گدھے پر سواری اس وقت کی جاتی تھی، تو انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی جانب اٹھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو زخمی حالت میں ہونے کے باوجود اس وقت ایک فیصلے کے لیے بلایا گیا اور وہ آ گئے، تو باقی لوگوں سے کہا کہ اپنے سردار کی طرف اٹھو، یعنی ان کی عزت اور تکریم کرو۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا، یعنی ان سے اب سفارش کرنے لگے کہ یہ جو بنو قریظہ ہیں یہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے قبیلے اوس کے دوست ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیجیے گا تو پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ کیجیے گا۔ تو ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا تفصیل سے اس واقعے کو پڑھتے ہیں آپ کی کتاب کے علاوہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید بات آپ کے لیے کلیئر ہوگی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو کہ اس واقعہ بنو قریظہ میں ایک بہت اہم کردار ہیں، اس سے آپ کا تعارف تفصیلی ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں ان کے بارے میں ایک دوسری کسی کتاب سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گی۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلم قبیلے کی ایک عورت سیدہ رفیدہ کے خیمے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ عورت زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے گھر مسلمان مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ خندق کے موقع پر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قوم کو حکم دیا کہ اجعلوہ فی خیمتی رفیدہ حتی اعودہ من قریب، انہیں رفیدہ کے خیمے میں رکھو تاکہ میں قریب سے ان کی عیادت کر سکوں۔ تو رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اسلام میں یعنی مدینے آنے کے بعد جو خواتین جن کا پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا اس میں سے ایک تھیں، اور یہ اسلام کی پہلی نرس خاتون کہی جاتی ہیں، جنہوں نے نرسنگ کی تعلیم دوسرے لوگوں کو بھی دی اور جنہوں نے خود بھی زخمیوں کا باقاعدہ علاج کیا۔ تو ان کا خیمہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر بھیجنے کے بجائے اس خیمے میں رکھنے کے لیے کہا تاکہ ان کا علاج بھی ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت بھی کر سکیں۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے مسلمان کو زخم پہنچتا ہے جس کا گھر بار موجود ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال اس کے گھر والے کرتے، اگر کسی کا گھر بار نہ ہوتا تو اسے لا کر مسجد نبوی کے اندر خیمے میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بار والے تھے، بلکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے قریب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود ان کی خبر گیری کرتے رہیں۔ یوں انہیں خیمہ رفیدہ میں بے آسرا لوگوں کے ساتھ لایا گیا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت میں رہتے تھے اور دن میں کئی مرتبہ انہیں رخ زیبا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ قبیلہ اوس کا وفد جو بنو قریظہ کا سفارشی بن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، انہیں امید لگ گئی تھی کہ ان کے ارمان پورے ہونے والے ہیں۔ وہ بہت خوش تھے کہ ہمارے حلیف قبیلہ بنی قریظہ کا فیصلہ ہمارے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً وہ ان سے نرم برتاؤ کریں گے۔ چنانچہ یہ وفد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا، انہیں ایک گدھے پر سوار کیا اور ان کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اور بھاری بھرکم شخص تھے۔ قبیلہ اوس کا سفارشی وفد انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہا تھا
یہ لوگ راستے میں ان کی درخواست کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ابو عمر اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا معاملہ آپ کے سپرد اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ بنو عبد الاشہل کا ایک آدمی بنو قریظہ کا حق یاد دلانے لگا اور بتانے لگا کہ وہ ہمارے حلیف ہیں، انہوں نے پوری قوم میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے، وہ آپ سے رحمت اور شفقت کے امیدوار ہیں، آپ ان سے نرمی کیجیے گا، ان کی جاں بخشی فرما دیجیے گا۔ وہ آدمی بہت اصرار کے ساتھ احسان کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر خاموش تھے۔ اوسی وفد نے پوچھا، یعنی اوس کا جو وفد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ ان سے برابر کس کی سفارش کیے جا رہا تھا؟ بنو قریظہ کی سفارش کیے جا رہا تھا، اور ان کو ان کے احسان یاد دلا رہا تھا، ان کو ان کے ساتھ دوستی یاد دلا رہا تھا، ان سے احسان کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ بالکل خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تاریخی جملہ بولا جو سنہرے پانی سے لکھنے والا ہے، اور یہ ایک ایسا جملہ تھا جو انہوں نے ایسے وقت میں بولا جو ان کے لیے ایک بہت مشکل کا وقت تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی دوست ہو، ہے نا، جس کو آپ بہت چاہتے بھی ہوں، آپ کا بڑا اچھا اس سے تعلق ہو، احسان والا معاملہ ہو، لیکن اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ پھر اس کے لیے سزا ضروری ہو، کہ اس کو سزا دی جائے، اور آپ کو حکم بنایا جائے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس کو سزا دی جائے یا نہ دی جائے، تو اس وقت آپ کے لیے کتنا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ آیا یہ کہ آپ اس کے لیے انصاف کا معاملہ کریں یا پھر آپ اس کی دوستی کو اہمیت دیں۔ وہی حال اس وقت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن ایسے موقع پر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد اتی لسعد ان لا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم۔ اب سعد کے لیے ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ جواب سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینے آ گئے اور مدینے میں قیدیوں کے موت کی خبر پھیلا دی کہ اب تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ انہوں نے ابھی ایسی کوئی بات کہی نہیں تھی۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم او خیرکم، تم اپنے سردار، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بہترین آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی فرمائی اور انہیں بہترین انسان قرار دیا۔ مہاجرین نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا ہے، اور انصار نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خاص کیے بغیر عام حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے اٹھے اور انہیں سواری سے اتارا اور کہا اے ابو عمر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے دوستوں کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے۔ آپ سوچیں کتنا مشکل کام تھا یہ، ایک زخمی آدمی ایک سفر کرا کے لایا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہؤلاء نزلوا علی حکمک، بلا شبہ یہ لوگ یعنی یہود تمہیں حکم یعنی جج تسلیم کر کے اترے ہیں، یعنی قاضی کا جو حکم بنانا، یعنی قاضی تم کو اپنے فیصلے کا یہ جج بنانا چاہتے ہیں، تو اب یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اب آپ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، اور واقعی اس میں بہت زبردست سبق ہے آج ہمارے لیے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنانے سے پہلے ہر فریق سے موافقت طلب کی کہ میں جو فیصلہ کروں گا کیا وہ سب کو تسلیم ہوگا۔ انہوں نے کہا تم پر اللہ کا عہد و پیمان لازم ہے، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ یعنی میں جن کے لیے جو فیصلہ کروں گا، جو مجھ سے کہا جا رہا فیصلہ کرو، تو کیا یہ فیصلہ مانا جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے دریافت کیا، اور جو یہاں ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی، یعنی وہ بھی موافقت کریں گے میرے فیصلے کی۔ ان کا اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے سبب
چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی جو فیصلہ تم کرو گے ان کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں، وہ مجھے بھی قبول ہوگا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یقین کر لیا کہ ان کا فیصلہ حتمی ہوگا اور ہر ایک فریق کو تسلیم ہوگا تو وہ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہود نے اپنے کان اپنے حلیف حکم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لگا دیے، چنانچہ انہوں نے اب ان سب کے انجام کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہود نے حالت اضطراب میں اپنی آنکھیں ان پر لگا دیں، ان کے خبیث دل ان کے پہلوؤں میں تیزی سے دھڑکنے لگے۔ اپنے متعلق فیصلے کے انتظار میں ان کی نبضیں رک سی گئیں، یہاں تک کہ جو مسلمان بھی پڑاؤ میں تھے ان کی نگاہیں بھی حکم سعد کی منتظر تھیں، خصوصاً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم اوس کی، جنہوں نے اپنے حلیفوں کے متعلق فیصلے میں نرمی کرانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھی۔ سب منتظر تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا، حتیٰ کہ سالار اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے کہ سعد کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ آخر انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جو دو ٹوک تباہ کن اور یہود کے لیے نہایت خوفناک تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فیصلہ سنایا جو کسی بھی غدار کا انجام ہوتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی غدار کی سزا یہی سنائی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِنْ أَن تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَن تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَن تُقْسَمُ أَمْوَالُهُمْ۔ بلا شبہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے لوگ جنگجو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں، اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ۔ بلا شبہ تم نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو قریظہ نے تسلیم کیا، وہ تورات اور یہودیوں کی شریعت کے مطابق تھا۔ جو قوم صلح اور امن کو ختم کرے، یہود کی شریعت میں بھی اس کا یہی حکم ہے جو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صادر کیا تھا۔ یہود بنی قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ امن و صلح توڑ کر غداری کا ارتکاب کیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس لیے کتاب مقدس کے اس صریح حکم سے معلوم ہو گیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر ان کے مالوں پر قبضہ کرنے میں مسلمانوں کو ذرا بھی تردد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لحاظ سے یہود کو وہی سزا دی گئی جو ان کی اپنی شریعت میں تھی۔ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ کس طرح ایک مشکل وقت میں بھی انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا، اور پھر جو ان کا فیصلہ تھا اس کو اللہ کے رسول نے بھی مانا، اور وہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ تو اس طرح سے ان کی جو شخصیت ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ عدل اور انصاف کا دامن انسان کو ہمیشہ تھام کر رکھنا چاہیے، چاہے پھر اس وقت پر اس کا اپنا کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ حق بات کہنے میں اس کو تامل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی تردد نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس بات کا اثر اس کے اپنے کتنے ہی قریبی شخص پر نگیٹو شکل میں ہی کیوں نہ پڑتا ہو۔ بظاہر وہ نگیٹو ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو حکم اللہ کا ہے وہی پھر انصاف کا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر سے ہم اپنی کتاب پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ پیج نمبر 308 ہے آپ کا، لاسٹ پیراگراف۔ اس میں بھی یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لکھا ہوا ہے، لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ۔ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینے لایا گیا
اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھیں ان کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورغلایا تھا۔ یعنی جب ہم غزوہ خندق پڑھے تھے، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، تو جو ان کا ایک بنو نذیر کا سردار تھا حیی، اس نے بھی آ کر کے ان کو بھی ورغلایا تھا اور ساتھ ہی قریش کو اور غطفان کو بھی غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر اس نے ورغلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت حیی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران میں یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، یعنی ان سے پھر کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، کسی طرح کی ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی کچھ دو یا تین صحابہ کرام کا قصہ آتا ہے، طوالت کی غرض سے میں پھر اس کو پورے قصے کو نہیں بتانا چاہ رہی، لیکن بس مختصراً ہبہ کرنے کی بات کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ 2-3 صحابی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو آپ ہمیں دے دیں۔ جیسے جنگی قیدی ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ان جنگی قیدیوں میں سے 2-3 لوگوں کو مانگ لیا اپنے لیے کہ آپ انہیں ہمیں دے دیں اور ہم کو ان کا مالک بنا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کو عطا کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کو وہ قتل سے بچ گئے، اور اس کے تفصیلی واقعات ہیں کہ پھر کس نے کس کو کیوں ہبہ کروا لیا تھا، اپنے لیے کیوں لے لیا تھا، کیونکہ ماضی میں ان کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی اچھا معاملہ کیا تھا، احسان کا معاملہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے جس وقت ان کی جان جا رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے درخواست کر کے ان کو اپنے لیے بطور تحفہ مانگ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ 2-3 کچھ ہی لوگ تھے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ تو بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا، اور وہ مسلمان ہو گئے، یعنی وہ لوگ بھی پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ اس کی بیوی تھی وہ، اور وہ شخص اسی نے اس کو یہ سکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اوپر چڑھ کر کے اور چکی پھینک کر کے تم ہلاک کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اطلاع مل گئی، لیکن وہاں پر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہ اس کے چکی پھینکنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے قتل کے قصاص کے طور پر اس عورت کو مار دیا گیا تھا۔ ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے، 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں اور قیدیوں سمیت، یعنی کھجوروں کے جو درخت تھے اور قیدیوں سمیت، ان سب کا خمس نکال کر، یعنی 5واں حصہ نکال کر، بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا۔ جو پیدل تھا اسے 1 حصہ، اور جو شہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے، 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی، اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت ریحانہ کا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم کھل کر ہنسلی کے پاس سے بہہ پڑا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ وفات پا گئے۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھیں۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کے قبولیت توبہ کی بشارت نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے انہیں یہ بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہ کھولے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینے پڑیں۔ عسکری یعنی فوجی کارروائیاں۔ ان میں اہم کارروائیاں حسب ذیل ہیں، یعنی کچھ کام غزوہ بنو قریظہ کے دوران انجام دیے گئے اور کچھ فوجی کام بعد میں حفاظتی طور پر مسلمانوں نے انجام دیے۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک محاصرہ تھا، ختم ہوا، اس کے بعد جو بھی معاملہ کیا گیا، قیدیوں کو کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا، کس طرح سے مال غنیمت ہاتھ لگا، یہ سب کچھ آپ نے پڑھا۔ لیکن کچھ لوگوں کے واقعات جو ہیں باقاعدہ ان کے نام لے کر کے تو تذکرہ کیے گئے ہیں جو اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ تو کچھ تو ان میں سے وہ نیک لوگ تھے جن کا آپ نے تذکرہ ابھی سنا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کے تعلق سے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصاف کے تعلق سے، اور کس طرح وہ مستجاب الدعوات تھے کہ انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ جب تک کہ قریش کا معاملہ پورا ختم نہ ہو جائے اور مسلمان جو ہیں فتح یاب نہ ہو جائیں اور وہ ان کی فتح دیکھ نہ لیں جب تک کہ وہ زندہ رہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی اور انہوں نے اس محاصرے کو ختم ہوتے بھی دیکھا اور مسلمانوں کی فتح یابی بھی دیکھی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم دیکھیں گے 2-3 ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بالکل مختلف رویہ رکھا تھا اور کس طرح سے پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور لانے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کر لیں۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے قائد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کعب بن اشرف ایک نامی ایک شخص تھا جو مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا تھا، تو اوس کے لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا اور ایک عزت پائی تھی مسلمانوں کے درمیان کہ انہوں نے اسے ایک دشمن سے انہیں نجات دلائی۔ تو اب یہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے خزرج کے لوگ کہ وہ بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں کہ پھر ان کے قبیلے کو بھی سراہا جائے، تو لہٰذا اس میں سے 5 لوگ جو تھے انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ وہ ابو رافع سلام بن الحقیق کو قتل کریں گے، اس کو ٹھکانے لگائیں گے۔ تو ان کے جو قائد تھے، اب ان 5 لوگوں میں سے جو ہیڈ تھے عبداللہ بن عتیق، انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں، یعنی میں کوئی ٹرک کرتا ہوں ایسے کہ میں قلعے کے اندر داخل ہو سکوں۔
اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا۔ ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، لہٰذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے، گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ کہا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹ تک اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی، یعنی جب صبح ہوئی، تو ایک آدمی نے قلعے کے دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینے کی راہ لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اگلا واقعہ ہے سید یمامہ سمامہ بن اسال کی گرفتاری۔ محرم 6 ہجری۔ سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے، مسلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا، کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ سمامہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ یہ ایک جگہ کا نام ہے کہ اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینے سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے، بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے لیے، تادیب یعنی خبر لینے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینے لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، ما عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیر ہے۔ اگر قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، یعنی کہ قصاص اس کا لیا جائے گا، اور اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے۔ اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے پاس خیر ہے، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میرا قصاص تم سے لیا جائے گا، میں اس درجے کا آدمی ہوں کہ میرے قبیلے والے تم سے قصاص لیں گے، اور اگر تم احسان کرو گے تو میں اس کے قدردانی کرنے والا ہوں، میں اس احسان کی قدر کروں گا، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے ان کا۔ دوسرے دن پھر گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن بھی یہی سوال جواب ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ 3 دن تک گفتگو ہوئی اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ اور سمامہ جو تھے وہ دین کو سخت ناپسند کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو جب پکڑا گیا تو ان کو اس طرح سے باندھ دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ تبدیلی دیکھیے، چاہتے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن
ان کو ان کے ساتھ بدسلوکی کا بھی حکم دے سکتے تھے، ان کے انڈر میں تھے، وہ قید ہو کر آئے تھے، بندھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سوال ان سے کیا تھا ایک جملے کا. کیا تھا وہ جملہ؟ ما عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی کہ تم کس حال میں ہو، کیا چاہتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، کیا ہے تمہارے دل میں. اور سمامہ نے اس کا ایک لمبا جواب دیا تھا. پھر دوسرے دن یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن یہی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے. پھر فرمایا واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے یعنی دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. پھر واپسی پر حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکے گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی. انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں. یعنی جب قریش نے ان کو عمرے پہ جانے گئے وہ اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہو کر کے آئے ہیں تو قریش نے ان کو بہت لعنت ملامت کی. تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ یمامہ کے تھے نا، سید یمامہ وہاں کے سردار تھے، تو کہنے لگے کہ تم لوگوں کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر کے لکھا کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. غزوہ بنو لحیان، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو آپ میں سے کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ لوگ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم اپنی کلاس صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہینڈ ریز کر لیجئے جس کے بھی سوال ہیں کوئی، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کر کے اس کے جواب دے دیں گے. تو الحمدللہ زوم پر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. جی ابھی میں آپ لوگ تک آتی ہوں انشاءاللہ، ان کو پوچھ لوں پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے پھر اجازت. سبحان اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبيل الدموع سبيل مريح